अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर 88 विद फातिमा नाजिश में खुश आमदीद। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें वफाकी हुकूमत के फैसले के हवाले से आपको बताते चलेंगे कि ज़म अजला को 20 अरब रुपए देने की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ हम बात करेंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तजवीज़ पर हर तहसील को 20 करोड़ रुपए दिए जाने के ऐलान के। इसके साथ पुलिस की जानिब से पीटीआई के साबिक वुज़रा के घरों पर छापों के हवाले से भी हम बात करेंगे। पीटीआई के जो बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव वुज़रा नजर आते थे, जिनमें कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा बिलखसूस, इनके घरों पर छापे मारे गए हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। साथ ही साथ हम प्रोग्राम में बात करेंगे साबिक एमएनए शौकत अली के घर और हुजरों पर भी छापे के हवाले से। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इंतखाबात की तारीख के मामले पर बात की जाएगी। अदालत ने सूबाई हुकूमत, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से नोटिस जारी कर दिया है। नाजरीन, हम बात करेंगे स्वाट के किडनी अस्पताल में जो भर्तियां हुई हैं उनमें होने वाली करप्शन के हवाले से भी, और साथ ही साथ पीटीआई के साबिक वजीर मुहिबुल्लाह की जो कबल वक्त गिरफ्तारी जमानत है उसके हवाले से, और साथ ही साथ पीटीआई के साबिक रुकन सूबाई असम्बली फजल हकीम और अजीजुल्लाह की भी बीबीए के हवाले से। प्रोग्राम में आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे पेशावर स्टूडियो से हस्ब मामूल सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब हज़रत खान मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा हमें वीडियो कॉल पर और ऑडियो कॉल पर ज्वाइन करेंगे पेशावर से शकील फरमान, और उनके साथ हमें हज़ारा से ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुहिमन, जो कि बैनुल-अक़वामी स्कॉलर हैं, और इसके अलावा जो इनका काम है वो बहुत ज़्यादा है मजहबी हम आहंगी पर, और अब तक ये 2 सदारती अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है वफाकी हुकूमत की ज़म अजला को 20 अरब रुपए देने की मंजूरी के हवाले से। हज़रत खान मोहम्मद साहब, ये बताइएगा क्या जो हम मर्जर एरियाज़ हैं उनको भी कभी बंदोबस्ती अजला की तरह ही हुकूक मिल सकते हैं, और आपको क्या लगता है जो 20 अरब रुपए देने की मंजूरी दी गई है कितना फ़ायदेमंद होगी वहाँ के अवाम के लिए? आज गवर्नर हाजी गुलाम अली ने मीडिया से जब प्रेस टॉक को कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि मैंने ये तजवीज़ पेश की कि हर तहसील 25 तहसीलें हैं डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील को हर तहसील के चेयरमैन को 20 करोड़ रुपए दिए जाएँ। उनका कहना था कि एहसन इकबाल ने इससे इत्तेफाक किया। वो ज़्यादा फ़ख्र कर रहे थे कि 20 अरब रुपए ज़म अजला के लिए मंजूर हैं, लेकिन अगर याद हो कि जब फाटा का इंज़माम हो रहा था तो उस वक्त ये वादा किया कि हर साल इन्हीं 10 सालों तक हर साल 100 अरब रुपए दिए जाएंगे कबाल। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इंज़माम के बाद ज़म अजला को वो तरक्याती फ़ंड नहीं दिया गया जिसकी वो ज़रूरत थी और जिसका वादा किया गया था। बहरहाल ये काफ़ी अरसे के बाद 20 अरब रुपए मिल रहे हैं, और उन्होंने ये इस पर खुशी का इजहार किया, वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। अच्छी बात है कि ज़म अजला को, लेकिन उन्होंने दूसरी बात जो कही वो ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा की जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी है। उनकी वज़ीर आज़म से बात हुई है और आइंदा 3-4 दिनों में वज़ीर आज़म से मिलेंगे, और बजट से पहले खैबर पख्तूनख्वा के जो बकायाजात हैं उनकी अदायगी की कोशिश करें। मेरे ख़्याल में 238 अरब रुपये से तजावज़ कर गए बकायाजात। अगर वो गवर्नर का ये मौक़िफ़ अगर दुरुस्त साबित हुआ, अगर उनकी कोशिश बराबर साबित हुई तो यकीनन ये बड़ी कामयाबी होगी जो वफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के जो बकायाजात है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा बदतरीन माशी बहरान का शिकार है। उनके पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं, पेंशन की तनख्वाह नहीं है, और जो प्रोजेक्ट मुलाजिमीन 1-1 साल से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। प्रोजेक्ट मुलाजिमीन को 1-1 साल से तनख्वाहें नहीं मिल रही। ऐसे में हम अभी देख रहे हैं कितना खुशाइंद हो सकता है। शकील फरमान साहब हमारे साथ हैं, बताइएगा वफाकी हुकूमत ने जो ज़म अजला को 20 अरब रुपए देने की मंजूरी दी है, इसके हवाले से आपको क्या लगता है, और खैबर पख्तूनख्वा का खजाना इस वक्त जो खाली हुआ जा रहा है उसके हवाले से भी आपके पास अगर कोई इत्तलात हैं कि इसके ऊपर आगे बात की जाएगी तो हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। देखें, एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है एक लाया गया था, बेसिकली तो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में मर्जर हुए, लेकिन उसके बाद जो है इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी साबिक वज़ीर आज़म, वहाँ पे जो है एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान एक बनाया गया था जिसके तहत 10 साल तक जो है सालाना 100 अरब रुपए जो है फाटा को ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को मिलने थे। ताहम बदकिस्मती देखें कि जो कबायली अजला के लोग हैं उनको फंड्स नहीं दिए गए, और
حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ وہاں پہ ترقیاتی کام جو ہیں اس روی کا شکار ہو گئے. تو جب اب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے آپ مجموعی صورتحال دیکھیں تو معاشی لحاظ سے اور جو ہے آئی ایم ایف سے ان کا اب تک معاہدہ نہیں ہو پا رہا. آئی ایم ایف کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ اس سے معاہدہ ہو. ایون وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں اعظم خان صاحب, انہوں نے پرسنلی جو ہے چند دن پہلے جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ٹیلی فون کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ صوبہ مالی مسائل سے دو چار ہے, برائے مہربانی کرے جو ہمارے جو ہے بقایا جات آپ کو جمع ہے 238 ارب روپے وہ ادا کیے جائیں. آپ یقین کریں کہ جو ہے یہ آپ سے ریکارڈ بات ہے. وزیر اعظم نے جو ہے ان کو جواب دیا ہے کہ اس وقت جو ہے وفاق بھی جو ہے مالی مشکلات سے دو چار ہے, تو اس وقت فنڈ نہیں دے سکتے, لیکن جو 20 ارب روپے منظوری دی ہے وفاقی حکومت نے کہ وہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو دے گی, اس صورتحال میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک اچھی خوشخبری ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے جو لوگ ہیں وہ محرومیوں کا شکار ہیں, وہاں پہ ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں. آپ نے ان کو قومی ادارے میں لانے کا وعدہ کیا تھا, تو قومی ادارے میں لانے کے لیے یہی ہوگا کہ آپ وہاں پہ ترقیاتی کام کریں گے. جب ترقیاتی کام وہاں پہ نہیں کریں گے تو عوام جو ہے مایوس ہوگی. اور لیکن وہی آپ نے بڑی مشکل سے جو ہے شکست دی ہے وہاں پہ جو ہے دہشت گردی کو. اب اگلے فیلڈ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے. کنسٹرکشن آپ کریں گے تو وہاں کے لوگ جو ہے خوش ہوں گے اور وہاں پہ ترقی ملے گی. تو 20 جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 کروڑ روپیہ دیے گا, یہ تجویز جو ہے دی گئی ہے. اور احسن اقبال سے پہلے جو ہے بات کی ہے گورنر صاحب نے, اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹس کے جو ہے جرگے آئے ہیں, انہوں نے گورنر خیبر پختونخوا کو کہا ہے کہ برائے مہربانی ہمیں جو ہے فنڈ دیے جائیں تاکہ ہم وہاں پہ ترقیاتی کام کریں. تو انہوں نے پھر جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط بھی لکھا تھا اور اس میں کہا تھا کہ وفاق جو ہے ہمیں جو وعدہ کیا گیا ہے اس کے مطابق ہمیں فنڈز دے تاکہ یہاں پہ ترقیاتی کام ہو سکیں. جہاں تک آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلی مرتبہ جو ہے تنخواہوں کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے. ایون جو ہے عید کے موقع پر جو عموماً جو ہے پیشگی تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں, تو سیکرٹری فائنانس صاحب نے جو ہے ایک پروپوزل رکھی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر جو ہے صوبائی حکومت کہتی ہے تو میں جو ہے پیشگی تنخواہیں جو ہے ادا کرنے کے لیے محکمہ خزانہ تیار ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں 50 ارب روپے کا سود پر قرض لینا پڑے گا. تو جب یہ بات آئی تو جو ہے پیشگی تنخواہیں جو ہے روک دی گئیں. اور اب بھی صوبے کی یہ صورتحال ہے کہ خزانے جو ہے محکمہ خزانہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, وفاق نے فنڈ روکے ہیں. اور اگلا بجٹ جو ہے جو اگلے مالی سال کا بجٹ ہوگا وہ بنانے میں مشکلات ہیں. کل بھی اس حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی اتفاق پہ پہنچا جائے اور ایک سہمائی بجٹ پیش کیا جائے. لیکن چونکہ فنڈز کی کمی تھی, فنڈز نہیں تھے, تو پھر جو ہے اس کو پاسپون کر دیا گیا ہے اور ملتوی کیا گیا ہے. اب 2-4 دن جس طرح حضرت خان محمد صاحب نے بتایا کہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ وفاق سے کچھ یقین دہانی ملے کہ پیسے ملے تو جو ہے آگے اپنا بجٹ بنائیں. لیکن دیکھیں جب تک پاکستان کی حکومت آئی ایم ایف جب تک پاکستان سے معاہدہ نہیں کرے گا تو اسی طرح جو ہے کرائسس جو ہے صوبے کو بھی شکار رہے گا اور وفاقی حکومت بھی جو ہے مالی مشکلات سے دو چار رہے گی. تمام نگاہیں جو ہیں اس وقت آئی ایم ایف کی طرف ہیں. حالانکہ پاکستان نے دیکھیں وقتاً وقتاً مختلف شرائط پوری کر دی ہیں. اب آئی ایم ایف جو ہے بالکل پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں, مہنگائی اپنی عروج پر ہے اور آئی ایم ایف کی شرائط اس سے بھی آگے سخت ہو سکتی ہیں, کڑی ہو سکتی ہیں اگر تو وہ پاکستان کے ساتھ کچھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے سنجیدہ بنیادوں پر سوچ رہا ہے. تو پروفیسر ڈاکٹر محمد صاحب کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو کیا لگتا ہے خیبر پختونخوا پہ تو جو اس وقت جو معاشی دگرگوں حالات ہیں اس کے خزانے کے, اس سے تو ابھی سب بھی واقف ہیں, ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن ایک ایسے حالات میں وفاقی حکومت کی جانب سے زم اضلاع کو 20 ارب روپے کی منظوری دینا آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا خوش آئند ہوگا, اور یا آپ کو کیا یہ بھی شائبہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے آگے اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے؟ جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو خیبر نیوز کا اہم موضوعات میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے. دیکھیے جہاں تک ضم اضلاع جو ہیں ان کا تعلق ہے تو یہ جو 2-3 اس میں اہم عناصر ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے. ایک ان کی جو جغرافیائی جو صورتحال ہے, اور اس کے بعد یہاں پہ جو عالمی طاقتوں کی جو انوالومنٹ رہی ہے, پھر جہاد کے نام پر ہم جو کچھ کرتے رہے ہیں, جو بھی وجوہات تھی ہمارے ان اضلاع نے بہت بری طرح جو ہے انہوں نے سفر کیا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے ان کے جتنی بھی محرومیاں تھی ان کا ازالہ ضروری تھا. دیر آئے درست آئے, اور اب جو ہے وہ 20 کروڑ اگر ہر تحصیل کو جا رہے ہیں تو اس میں اس چیز کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ ہو اور ان لوگوں تک یہ پہنچنا ضروری ہے. اور اگر آپ ان لوگوں سے انٹریکشن ہو, بات چیت ہو, تو یہ بڑا آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے اندر یہ محرومیاں ہیں اور ان کو دور کرنا وفاق کے لیے, اس ملک کی ریاست کے لیے, اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور جہاں تک تعلق ہے خیبر پختونخوا کی جو حالات ہیں اور ان کو یہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ رہتی ہے, تو جیسا کہ آپ کے سامنے ہے جو پچھلے چند عرصے میں جس طرح سے جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, اور جو ہمارے اپنی عوام ہے پورے صوبے میں آپ اگر دیکھیں گے تو ایک بے چینی پائی جاتی ہے. اور اگر آپ یہ اعداد و شمار نکال کے دیکھیں کہ اتنے عرصے میں کتنے ہمارے جو ہے وہ لوگ اس ملک سے جو ہے وہ جانے پر مجبور ہوئے ہیں, اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. میں حال ہی میں انڈونیشیا میں کانفرنس میں تھا جہاں پہ ہمارے ساتھ سری لنکن بھی آئے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے بڑی اس کا توجہ اور بڑے شوق سے مطلب جاننے کی کوشش کی ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ملک کی اس وقت یہ ڈیفالٹ والی صورتحال کیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو نقصان پہنچا ہے یہ کبھی بھی اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارے بڑی تعداد میں ہمارے ڈاکٹرز, انجینئرز اور آئی ٹی کے ایکسپرٹ ملک سے جا چکے ہیں جو کہ واپس نہیں آئیں گے. تو جو خیبر پختونخوا کی عوام میں بھی ایک بے چینی پائی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جتنے بھی اپنے سرکاری ملازمین پریشان ہیں, اور یہ پینشن والے معاملات ہیں, دیگر جو ترقیاتی کام ہے اور باقی جتنی چیزیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فنڈ جو ملنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. جی, فنڈز کا ملنا ضروری ہے. حضرت خان محمد صاحب, آپ یہ بتائیے گا, جیسے کہ میرا بھی یہ سوال تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے دعویٰ کیا گیا تھا کہ 100 ارب روپیہ دیا جائے گا قبائلی اضلاع کو, لیکن پھر اس کے بعد ہمیں راوی نے چین ہی چین لکھنا شروع کر دیا. کیا لگتا ہے یہ 20 ارب روپے فائنلی ملیں گے ان کو, اور کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا حصہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب الیکشن کی بات ہو رہی ہے؟ پولیٹیکل سکورنگ کی آپ نے بات کی. جب محمود خان کی حکومت کے آخری ایام تھے, حکومت تحلیل ہونے سے چند روز قبل ایک سٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی جس کے چیئرمین وزیر اعظم اور احسن اقبال ڈپٹی چیئرمین اس کو نامزد کیا گیا, بلکہ گورنر اس کا ممبر ہے اور منتخب فاٹا سے جو ممبران ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس کمیٹی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو وفاق سے ضم اضلاع کے لیے فنڈ ملے گا تو یہ سٹیئرنگ کمیٹی کے ذریعے پیسے خرچ ہوں گے. اس پہ جب صحافیوں کی انہیں پشاور پریس کلب کی حل برداری ہو رہی تھی تو اس دوران اس وقت کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے شدید تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ مسئلہ سپریم کورٹ پہ چیلنج کریں گے. اس کے بعد 2-3 دن کے بعد اس کی حکومت ختم ہوئی. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوں گے یہ پیسے, لیکن اصل مسئلہ یہ کہ پیسے ہیں نہیں ہیں. اور قبائلی اضلاع بہت زیادہ متاثر ہوئی, اور قبائلی اضلاع کے 5-6 ارب روپے جو آئے تھے وہ پشاور میں خرچ ہوئے. اس وقت جو کور کمانڈر تھے فیض حمید, اس نے پشاور میں وہ پیسے خرچ کیے. اس کے علاوہ جو پیسے آئے تھے جو بندوبستی اضلاع میں خرچ ہوئے, آج بھی گورنر نے اس کا ذکر ہے کہ قبائلی اضلاع کے جو فنڈ تھے وہ بھی ضم اضلاع بندوبستی اضلاع میں خرچ ہوتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ قبائلی اضلاع میں محرومی بہت زیادہ ہے. لوگوں کی جو توقعات تھی وہ توقعات پوری نہیں ہوئی. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نوکریاں ملے گی, ترقیاتی کام ہوں گے. 100 ارب روپے تو کافی بڑی رقم ہے. اس نے کہا کہ ڈیم بنیں گے, روزگار کے مواقع پیدا ہوں گی, معیشت بہتر ہو جائے گی, اسپتال بنیں گے, یونیورسٹیز بنیں گے. اس سے جو ضم انضمام سے قبل کی جو صورتحال تھی وہ بہتر تھی. اب صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. شکیل فرمان صاحب, آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ حضرت محمد خان صاحب نے کہا کہ جو صورتحال ہے وہ مزید خراب ہو گئی ہے جو مرجر سے پہلے کی تھی. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ جو 20 ارب روپے دینے کی منظوری دی گئی ہے واقعی یہ 20 ارب روپے جو ہے وہ ملیں گے بھی, اور اگر ملیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طریقے سے خرچ کیے جائیں گے جس طریقے سے خرچ کیے جانے کی ضرورت ہے؟ میری جو اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا جو ہیں حاجی غلام علی,
یہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وفاق جو ہے جو وعدہ کیا ہے کہ میں 20 ارب روپے دیں گے جو کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں لگیں گے، تو وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وفاق سے کسی طرح کے پیسے لے کر آئیں اور ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں لگائیں۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ حالات اس وقت جس طرف جا رہے ہیں ملکی، لگ ہی رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سال جو ہے الیکشن کا سال ہو، اور اب جو ہے 3-4 مہینے جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں بھی اپنا جواب داخل کرایا اور اس میں کہا ہے کہ وہ جو ہے اکتوبر میں جو ہے الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، جو ڈیٹ ان کو ملی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ 3-4 مہینے ہیں تو ان 3-4 مہینے میں ہر ممکن جو ہے جو کوشش کریں گی پی ڈی ایم کی جماعتیں کہ وہ جو یہ پیسے مل رہے ہیں ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے لیے تو وہ جو ہے تحصیلوں میں لگائیں اور وہاں پہ ڈیولپمنٹل کام کریں تاکہ ووٹرز کو اپنی جانب مائل کیا جا سکے۔ تو میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ حالات بالکل حضرت خان مومن صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل بہتر نہیں ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ جب آپ نے ایک پلان بتایا ہے تو وہاں پہ آپ نے امپلیمنٹیشن بھی کرنی ہے، اور امپلیمنٹیشن کس طرح کرنی ہے کہ لوگ خوش ہوں۔ جب آپ کی عوام نیچے خوش ہوگی تو وہ جو ہے ایک پازیٹیو رسپانس دے گی۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم 100 ارب روپے سالانہ دیں گے، آپ مجھے بتائیں کہ 100 ارب روپے سالانہ جب ان کو نہیں ملیں گے وہاں پہ ترقیاتی کام نہیں ہوئی، اتنی بڑی رقم ہے۔ اگر 100 ارب روپے بھی مل جاتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ 2-2.5 سال میں ان کو 100 ارب روپے مل جاتا تو بہت زیادہ ترقیاتی کام وہاں پہ ہو سکتے تھے۔ وہاں پہ یہ ترقیاتی کام ہے تو یہ 20 ارب روپے جو ہے میرے خیال سے جو ہے میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ ہر صورت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ان کو دے گی تاکہ جو ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں وہاں پہ لگائیں اور اس جو ہے اگلے الیکشن میں ایک نعرے کے ساتھ جائیں کہ جو کام جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں نہیں ہو سکا، ہم نے جو ہے کچھ عرصے میں آئے ہیں اور 1 سال کے اندر جو ہے جہاں پہ ترقیاتی کام کیے ہیں اور کوشش کریں گے وہاں سے جو ہے ووٹ ان کو پڑے۔ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ فنڈ جو ہیں استعمال کیے جائیں گے پبلک اوپینین کو اپنی جانب کرنے کے لیے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پشاور میں بھی جو ہے پروفیسر خٹک صاحب کی جب گورنمنٹ جا رہی تھی تو انہوں نے ہر صورت جو ہے زور لگا کے 6 مہینے کے اندر جو ہے BRT بنائی ہے، اور پھر اس کو نعرے کے ساتھ ایک عوام کے پاس گئے ہیں کہ جی ہم نے BRT بنائی ہے، تو لوگوں نے اس پہ بھی جو ہے یعنی الیکشن سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ عوامی مفاد کے جو کام ہیں ان میں تیزی آ جاتی ہے۔ پروگرام میں اسی موضوع پر مزید بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وفاقی حکومت کی جانب سے ضم اضلاع کو 20 ارب روپے دیے جانے کی منظوری کے حوالے سے، اور یقیناً اگر یہ فنڈ جو ہے وہ مل جاتا ہے تو ضم شدہ اضلاع کے جو عوام ہیں جو کہ محرومیوں کا شکار تھے، یقیناً ان کے لیے انتہائی خوش آئند ہوگا۔ پروگرام میں اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جو کہ انتہائی اہم ہے اور سب لوگوں کی نظریں بھی آج کل اسی پر ہیں۔ پولیس کی جانب سے PTI کے سابق وزراء کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں، جن میں کہ جو لیڈنگ نیمز ہیں وہ ہیں کامران بنگش اور تیمور سلیم جھگڑا کے۔ اس کے علاوہ سابق MNA شوکت علی کے گھر اور حجروں پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں، لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ پنجاب سے بالکل برعکس یہاں پر ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں۔ حضرت خان مومن صاحب سے بات کریں گے اسی حوالے سے۔ حضرت خان مومن صاحب بتائیے گا کہ بالکل ہمیں ایک ڈیفرنٹ سچویشن نظر آ رہی ہے، وہاں پر دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں کے لوگ بڑے ابھی تک بچے ہوئے ہیں، آلدو کے چھاپے بھی مارے گئے ہیں لیکن گرفتاری کوئی عمل میں نہیں آئی۔ اصل گرفتاری یا کارکنوں کی گرفتاری کی تقریباً 200 کے قریب کارکن گرفتار ہوئے ہیں، اور جو لیڈر ہیں جو سابق MNAs ہیں، سابق MPAs ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ صرف جانداد خان کو وہ بھی مری سے گرفتار پنجاب پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ روپوش ہوئے ہیں، اور یہ سننے میں آیا ہے وہ PTI کے ایک بندے نے مجھے کہا کہ جو اہم قیادت ہے یا اعلیٰ قیادت ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ گلگت بلتستان میں ان کی وہ روپوش ہیں، اس لیے ان کی گرفتاری عمل میں نہیں۔ بہت بڑی کوشش کی گئی کہ تیمور سلیم جھگڑا کو گرفتار کیا جائے، خصوصاً کامران بنگش کو گرفتار کیا جائے، اجے شوکت علی جو سابق MNA ہے، جو سابق وزیر ہے اجے شوکت علی صفزئی، کافی لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے لیکن گرفتاریاں نہیں ہوئی۔ پشاور میں بڑی گرفتاریاں نہیں ہوئی، بلکہ میں خیبر پختونخوا میں صرف ایک بندہ امتیاز شاہد جو سابق ڈپٹی اسپیکر تھے امتیاز شاہد قریشی، اس کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا، وہ بھی ہائی کورٹ سے رہا ہوئے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر جو لیڈر ہے بڑے پیمانے جو مرکزی قیادت تھی وہ آپ کے مطابق روپوش ہے۔ شکیل فرمان صاحب، آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ کیا واقعی جو PTI کی خیبر پختونخوا کی مرکزی قیادت تھی جو کہ ہمیں پورے ٹرنوور میں ہر وقت ہی منظر عام پر نظر آتی تھی، اب منظر سے وہ غائب ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا گرفتاریاں ان کی عمل میں آئیں گی؟
دیکھیں جس وقت وہ منظر عام پر تھے اس وقت حالات جو ہے دوسرے تھے، ملکی حالات بھی ایک الگ قسم کے تھے، اور صوبے کے حالات جو ہے کیونکہ ان کو ایک ادارے کی جو ہے سپورٹ حاصل تھی، تو اس وقت حالات اور تھے اور اب حالات اور ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پولیس جو ہے کوشش کر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے اور اپنا پورا زور لگا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح، چونکہ ان کے اوپر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی جو ہے ان کو ہدایات ہیں کہ جو لوگ مظاہروں میں پرتشدد مظاہروں میں شریک ہوئے ہیں، چاہے وہ کارکن ہوں یا لیڈرز ہوں، ان کو ہر صورت گرفتار کیا جائے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حاجی شوکت علی صاحب جو ہیں وہ ایک مظاہرے میں شریک تھے، اور جو ہے ان کے گھر پہ، گودام پہ، اور جو ہے ان کے ایون پمپ کے اوپر جو ہے چھاپے مارے گئے ہیں، اور 10-11 مرتبہ جو ہے چھاپے مارے گئے ہیں، اور پولیس جو علاقے کے مقامی ایس ہیں ان کو اوپر سے آرڈر ہے کہ ان کو ہر صورت جو ہے گرفتار کیا جائے۔ یہ صورتحال جو ہے کامران بنگش صاحب کی بھی ہے اور تیمور جگڑا صاحب کی بھی ہے، لیکن یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے پنجاب اور ملک کے جو دیگر صوبے ہیں وہاں پہ روپوش ہیں، اس لیے پولیس ان تک ایکسیس نہیں کر پا رہی۔ جو مری سے کل گرفتاری ہوئی ہے ارباب جاداد صاحب، یہ بات جو ہے قابل ذکر ہے کہ ان کے اوپر جو ہے موٹر وے کو بند کرنے کا جو ہے ایک جلاؤ بند کرنے کا جو ہے اقدام تھا، اس میں جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پرویز خٹک صاحب کو آپ دیکھ لیں، وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ اسی طرح سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں محمود خان صاحب، وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ شاہ فرمان صاحب کے اوپر جو ہے 3 MPO کے تحت جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے، لیکن جو ہے ابھی تک پولیس ان کو نہیں پکڑ پا رہی۔ بیسیکلی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس دیگر صوبوں کی پولیس سے رابطہ کر رہی ہے، تاہم اگر آپ دیکھیں کہ لاہور اور اسلام آباد میں جو صورتحال ہے وہاں پہ ہیوی ڈپلائمنٹ ہے پولیس کی، تو وہ ان کی مدد نہیں کر پا رہے۔ وہ پہلے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جو مقامی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو گرفتار کریں، یا ان کو دیگر صوبوں کی پولیس سے جو مدد ملنا چاہیے تھی وہ اب تک نہیں ملتی، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ خود جو ہے اس وقت ایکٹیو آپریشن کر رہے ہیں۔ باقی جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے منظر عام سے جو ہے غائب ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس وقت سامنے آئے جب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ یا ملک کی جو دیگر کوئی ہائی کورٹ ہے وہاں سے ان کو پروٹیکٹیو بیل ملے، اور وہ پروٹیکٹیو بیل لے کر جو ہے پشاور ہائی کورٹ آئیں۔ اب تک آپ دیکھ لیں کہ اسد کیسر صاحب کی جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری ہوئی ہے، شہرام ترقی صاحب کے بارے میں سنا ہے، اسی طرح عاطف خان صاحب نے جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری کرائی ہے، تاہم تیمور سلیم جگڑا صاحب اور کامران بنگش صاحب اور دیگر جو حاجی شوکت علی صاحب ہیں، ان کی جو ہے ابھی تک BBA نہیں ہوئی، نہیں پروٹیکٹیو۔ ٹھیک ہے، پروفیسر ڈاکٹر محمد کی طرف چلیں گے اسی سوال کے ساتھ۔ یہ بتائیے گا ہزارہ میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں بھی تو PTI کی جو مرکزی قیادت ہے ان میں کچھ لوگ موجود تھے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو گرفتاری کا کتنا امکان ہے؟ جی ایسا ہے کہ کچھ لوگوں نے تو جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی تھی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سابق صوبائی وزیر خوراک قلندر خان لودھی صاحب جو ہے وہ ہری پور جیل میں پچھلے کئی دنوں سے وہ وہاں پر موجود ہیں، اور ایک تحصیل ناظم بھی سابق وہ بھی موجود ہے، ان کی ضلعی قیادت بھی موجود ہے، تحصیل کی قیادت بھی موجود ہے، اور ان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ کچھ تو آپ بالکل روپوش آپ کہہ لیں، اور کچھ جو ہے مشتاق غنی اعظم سواتی صاحب، کچھ ان کا اتا پتا ہے؟ جی مشتاق غنی اعظم سواتی صاحب کچھ اتا پتا ان کا ہے؟ نہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے۔ میں دوسری ایک چیز اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جیل سپروائزری کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، جو ہمارا منتھلی وزٹ ہوتا ہے تو اس میں نے پچھلی دفعہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم جو ہے یہ 3 MPO کے تحت جو آئے ہوئے قیدی، تو ہم ان کی حالت کو بھی جا کے دیکھیں۔ تو پھر ہماری ملاقات بھی ہوئی، اور ان سب کا میں نے ذکر کیا ان کے ساتھ، اور بڑی تفصیل میں ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کو کسی قسم کے بھی کوئی مسائل ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے سامنے رکھیں۔ تو میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی شکایت نہیں آئی، اور جیل انتظامیہ نے بڑی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ جو برتاؤ رکھا ہوا ہے۔ آج ایک ہری پور میں ایک اعلیٰ سطحی آپ کہہ لیں کہ وقت نے DC صاحب سے ملاقات بھی کی، اور میں اپنی کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں ان سے نہیں مل سکتا، اور انہوں نے بھی اس معاملے میں یہی کہا کہ بھئی عدالت میں ہے معاملہ عدالت میں ہے، اور کل بھی امکان ہے، تو ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے آپ کی مدد۔
اور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو قانون کے مطابق جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں. تو ہری پور کی صورتحال یہ ہے، جیل میں اس وقت جو ہے وہ کافی تعداد میں جو ہے وہ لوگ ابھی یہاں پہ قید ہیں. جی حضرت خان محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آج ہم نے دیکھا کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت ہی بڑی وکٹیں تھی جو گری ہیں. شیریں مزاری صاحبہ نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. فیاض الحسن چوہان جو کہ بڑے ہی زبردست طریقے سے پی ٹی آئی کا دفاع کرتے ہمیں نظر آتے تھے، پورے جتنا بھی ان کا ٹینور تھا، اور ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اول اور آخر ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پکچر بالکل بدل چکی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو خیبر پختونخوا کی جو مرکزی قیادت ہے اگر پولیس کے ہاتھ آتی ہے تو کچھ اسی طرح کے آپ کو امکانات نظر آ رہے ہیں جو پنجاب میں ہوئے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ اگر قیادت گرفتار ہوئی تو بڑی تبدیلی آئے گی. وہ جو قیادت گرفتار نہیں ہوئی اس لیے تبدیلی نہیں ہے. اسلام آباد میں اگر دیکھا جائے یا پنجاب میں دیکھا جائے تو قیادت گرفتار ہوئی، اس کے بعد تبدیلی آئی ہے. آج بڑی تبدیلی آئی، بڑی بڑی وکٹیں گرے ہیں. جس طرح آپ نے شیریں مزاری کا ذکر کیا، فیاض الحسن چوہان. آج فیاض الحسن چوہان نے پی ٹی آئی کا آپریشن کر دیا. بالکل پہلے وہ تو اس کا دفاع کرتے تھے، آج ان کا آپریشن کر. عبدالرزاق نیازی جو ہے نا وہ ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، سابق ایم پی اے، اس کو انہوں نے بھی پارٹی چھوڑی ہے. اس طرح جلیل شکرپوری جو پہلے مسلم لیگ کے تھے، ایم پی اے تھے، وہ اس نے پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت کی. آج اس نے بھی پی ٹی آئی چھوڑی ہے. جو ابھی بلال غفار کراچی سے تعلق ہے، ایم پی اے ہے موجودہ، انہوں نے بھی اعلان کیا کہ میں مزید پی ٹی آئی میں نہیں رہنا چاہتا ہوں. بڑی تبدیلی آئی ہے اور مزید تبدیلی. ابھی وہ ایک وکیل کہہ رہا تھا اس کا مسرت چیمہ کا اور جمشید چیمہ کا، یہ میں بھی جو ہے نا ان کا وکیل کہہ رہا تھا کہ وہ بھی دونوں میں بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے امکانات ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید وکٹیں بھی پی ٹی آئی کی گریں گی؟ ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ونس اگین ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے اپنے پروگرام میں، دیگر موضوعات کو شامل کریں گے، ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے جو سابق وزراء ہیں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کے حوالے سے. حضرت خان محمد صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے، کیا گرفتاریوں کا امکان ہے؟ مطلب ان کی گرفتاریوں کے لیے مطلب ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے. لیکن یہ بہت چالاک عمران خان نے بھی ان کو کہا ہے کہ یہ آپ لوگ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ روپوش رہیں، چھپے رہیں، گرفتاری نہ دیں. یہ آپ لوگوں کی بڑی کامیابی کہ حالات مشکل ہے، مشکل حالات میں آپ لوگ کو روپوش ہونا ہے، گرفتاری نہیں. بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہا ہے کہ آپ پاکستان نہ آئیں. جو پی ٹی آئی کے جو ٹویٹر پہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں. شکیل فرمان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر گئے ہیں، جن میں کہ ہشام انعام اللہ خان، اجمل وزیر اور دیگر کافی سارے لوگ ہیں، ان کے حوالے سے تو یہ کہا جا رہا تھا تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ آلریڈی جن کو کہ پارٹی ٹکٹ نہ دینے کا اعلان کر چکی تھی، اور یہ بڑے کمزور لوگ تھے جو کہ خود کو پی ٹی آئی سے جوڑے ہوئے تھے، اور ان کے جانے نہ جانے سے پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پنجاب میں آج ہم نے دیکھا کہ شیریں مزاری اور فیاض الحسن چوہان جیسے مضبوط لوگ جو کہ پی ٹی آئی کا پلر تصور کیے جاتے تھے، وہ آج اس جماعت کو چھوڑ گئے ہیں. کتنا نقصان ہو رہا ہے پارٹی کا اور کتنی انڈر پریشر ہے تحریک انصاف اس وقت؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس پر جو ہے دباؤ کا شکار ہے. جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کچھ جو ساتھی چھوڑ کے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ جو ہے اتنی بڑی وکٹ نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ شام انعام اللہ صاحب کی بہت بڑی وکٹ جو ہے گری ہے. اگر آپ لکی مروت میں دیکھیں تو لکی مروت میں پاکستان تحریک انصاف نے حالیہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تھے وہاں پہ اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے. اسی طرح جو ہے جے یو آئی نے بھی اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے. لیکن ان تحصیلوں میں ڈاکٹر ہشام انعام اللہ کی حمایت یافتہ امیدوار جو ہیں وہ تحصیل چیئرمین منتخب ہوئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی وکٹ ہے. جہاں تک آپ بات کری ہیں کہ اور لوگوں کے جانے کا بھی جو ہے ہم سن رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ملاکنڈ ڈویژن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے کچھ ایم پی اے جو ہیں ان کو جو ہے وہ بھی سوچ کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑے. اس طرح ہزارہ ڈویژن سے اور پشاور ریجن سے بھی ہم سن رہے ہیں کہ 2 ایم پی اے ایسے ہیں کہ جو سوچ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اظہار کریں. جہاں تک پنجاب کی بات کر رہی ہیں آپ، جلیل شکرپوری صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نون انہوں نے چھوڑی تھی، پھر وہ جو ہے کامیاب ہوئے. تو وہ جو ہے
بہت بڑی وکٹ جو ہے گری ہے. فیاض الحسن چوہان اگر آپ ان کو دیکھیں تو انہوں نے اپنا سارا جو پچھلے 3-3.5 سال گزارے ہیں وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ہر فورم پہ جو ہے ڈیفینڈ کیا ہے. حالانکہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہیں غلطی بھی تھی تو وہ انہوں نے جو ہے اس کو بھی ڈیفینڈ کیا, اور آج انہوں نے جو ہے ایک آپریشن کیا پاکستان تحریک انصاف کا, اور اس میں انہوں نے ایک الزام لگایا ہے کہ ترجمانوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ بنائیں. تو آہستہ آہستہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں ڈینٹ پڑ رہا ہے, اور اب تک جو ہم نے سنا ہے شیریں مداری صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ہر وہ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, اور آج جو ہے انہوں نے لا تلقی کا اظہار کیا کہ میں نہ صرف سیاست چھوڑ رہی ہوں بلکہ پارٹی بھی چھوڑ رہی ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ امکان ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ سوچ کر رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا میں کہ جو ہے بڑے لیڈر ایک دو نام میں اس وقت لینا پسند نہیں کروں گا کیونکہ اب تک جو ہے انہوں نے تردید ہی کی ہے, لیکن ان کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ وہ بھی سوچ کر رہے ہیں کہ پارٹی تلاش کریں. اب دیکھیں ان کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جانب ہے اور دوسری جانب جو ہے 11-12 جماعتیں ہیں, تو اب وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کس پارٹی میں جائیں گے. اب 11-12 جماعتیں ہیں, ان کے اپنے امیدوار خود اپنے آپ امیدواروں کو ایڈجسٹ کریں گی یا ان امیدواروں کو ایڈجسٹ کریں گی, تو ان کے لیے اب کوئی ونڈو نہیں ہے دوسری. اگر پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی دوسری ونڈو ہوتی تو وہاں پہ یہ کوشش کرتے کہ ہم جاتے اور اس پارٹی کو جوائن کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ 11 جماعتی اتحاد ہے اور وہ جو ہے ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا ذاتی اندازہ یہ کہ جنوبی پنجاب سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا, کیونکہ آپ کو اگر یاد ہو تو گزشتہ عام انتخابات میں جو 10-11 ایم پی ایز نے ابھی حالیہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے لڑکی کا اعلان کیا ہے, تو یہ جو امیدوار تھے یہ امیدوار جو ہے آزاد حیثیت میں جیتے تھے, اور پھر جہانگیر ترین صاحب کا جہاز جو ہے کام آیا تھا, اور وہ جہاز میں جا کے ایک کو وہاں سے لے کر آئے تھے, اور انہوں نے مفلر اور ٹوپیاں جو ہے عمران خان صاحب نے پہنائی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت بنی تھی. بالکل. پروفیسر ڈاکٹر محمد صاحب, شکیل فرمان صاحب نے بھی بتایا کہ ملاکنڈ اور ہزارہ سے بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ ایم پی ایز اب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والے ہیں. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ دیکھیے جی, جیسے خیبر پختونخوا کے دیگر حصوں کا معاملہ ہے وہی ہزارے کا معاملہ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پنجاب میں گرفتاریاں ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا. یہاں پہ گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ابھی کوئی اس قسم کے اعلان جو ہے وہ سامنے نہیں آئے ہیں. ہزارہ سے بھی ابھی تک کسی بھی بڑے جو ہے لیڈر کی ظاہر ہے وہ گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں, تو وہ ان کی تحریک انصاف چھوڑنا یا کسی دوسری جماعت میں جانے کے حوالے سے ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے. ایک چیز کا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہ ایک غیر معمولی صورتحال میں یہ جو ہے وہ لوگ اپنی وفاداریاں جو ہیں وہ تبدیل کر رہے ہیں. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی پچھلے صورتحال سے اس کا ایک موازنہ یا تقابل کرنا شاید مناسب نہ ہو, کیونکہ مثال کے طور پہ اب جس بندے نے ابھی اس وقت پارٹی چھوڑی ہے تو اس کے لیے اگلی 11 یا 13 جماعتوں میں اس کے لیے کہاں پر جگہ ہے. یہ صورتحال اگر اسی طرح چلتی رہتی ہے جیسے ابھی چل رہی ہے, کوئی الیکشن کی آپ کو امید نہیں ہے, پھر تو یہ بہت بہترین صورتحال ہے, یہ اسی طرح چلتی رہے گی. لیکن جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ بالکل یکسر مختلف ہو جائے گی کہ اس وقت جو ہے وہ پارٹی پوزیشن کیا ہوتی ہے, یا لوگ آزاد امیدوار کی طرف جاتے ہیں یا ان لوگوں کے لیے جو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے دوسری جگہ میں حالات اور واقعات اس وقت کیسے ہوں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں غیر معمولی صورتحال ہے, اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیز آگے اب کتنی گرفتاریاں ہوتی ہیں, کتنی وفاداریاں اس کے بعد تبدیل ہوتی ہیں, کتنی وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں. حضرت خان محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم جو بی بی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. ضمانت قبل از گرفتاری کافی سارے لوگ اب کروا رہے ہیں, جن میں کہ پی ٹی آئی کے سابق وزیر محب اللہ کا نام سامنے آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے جو فضل حکیم اور عزیز اللہ ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بی بی اے کروا لی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنا ایک خود کو پروٹیکشن دے رہے ہیں, ایک شیل بنا رہے ہیں یہ اپنے لیے؟ جن لوگوں کا نام آپ نے لیا ہے, محب اللہ جو اللہ اشراق کے وزیر تھے, عزیز اللہ, فضل حکیم, عزیز اللہ گران جو ایم پی اے تھے, فضل حکیم ایم پی اے تھی, یہ دوسرے کیس میں انوالو ہیں. وہ جو نواز شریف کڈنی اسپتال اب پھر اس کا نام تبدیل کیا گیا, سوات کڈنی اسپتال کا رکھ دیا گیا,
وہی اس میں برتیاں ہوئی اور اس میں غیر قانونی برتیاں ہوئی، اس میں وہ انوال ہیں اور اس میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی سوات کڈنی اسپتال کے حوالے سے، اسپتال کے حوالے سے آج انہوں نے انسدادی رشوت ستانی کی عدالت سے ضمانت قبل از گرفتار کی 1 جون تک۔ یہ ان لوگوں کے خلاف یہ 3 جو ہیں، ایک منسٹر سابق ہیں اور 2 MP ہیں، ان کے خلاف FIR درج ہوئی، اینٹی کرپشن تھانے میں FIR درج ہوئی۔ ان لوگوں نے آج عدالت سے ضمانت قبل پر گرفتاری کر لیا۔ یہ دوسرے کیسز میں نہیں، وہ سیسی جو توڑ پھوڑ 9 مئی کے جو واقعات اس کا کیس تھوڑا سا مختلف ہے۔ بالکل، سوات کڈنی اسپتال میں جو بھرتیوں میں کرپشن ہوئی ہے اس کے حوالے سے یہ لوگ اپنی قبل از وقت جو ضمانت قبل از وقت ہے وہ کروا رہے ہیں۔ شکیل فرمان صاحب، آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق رہنما ہیں ان کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، کہیں پر پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہونے کے حوالے سے، اور کہیں پر جیسے کہ اس وقت ہم بات کریں کہ سوات کڈنی اسپتال میں جو غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے اس میں جو PTI کے سابق وزراء ہیں جن میں کہ محب اللہ اور اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے جو فضل حکیم اور عزیز اللہ ہیں، انہوں نے اپنی BBA کروائی ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا کوئی کڑی مل رہی ہے کہیں پر؟ دیکھیں، یہ مکافات عمل ہے۔ اگر آپ 2017-2018 دیکھیں تو اس وقت جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نیب جو ہے وہ حرکت میں آئی تھی اور جو ہے جو اس وقت PDM کی جماعتیں ہیں ان کے خلاف انہوں نے کاروائیاں شروع کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے، مریم نواز کا کیس آپ کے سامنے ہے، جن کی بعد میں جو ہے مریم نواز صاحب کی ضمانت ہوئی ہے۔ تو یہ مکافاتی عمل ہے۔ آج کل جو کچھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کیا تھا، آج ان کے ساتھ خود ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا جو کہ 4.5 سال جو 4.5 سال اسمبلی رہی ہے، تو CM صاحب ان کے ہیڈ ہیں اور محکمہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہی آتا ہے، تو اس نے کوئی خاص کارروائیاں نہیں کی تھی اس وقت۔ لیکن جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی ہے تو آپ دیکھ لیں سوات کڈنی سینٹر میں کے اوپر جو ہے انہوں نے اب جو ہے تحقیقات شروع کر دی ہیں، اور آج اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھرتیاں ہوئی ہیں، وہاں پہ جو ہے کارروائی انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے۔ نیب بھی جو ہے فل فلیج جو ہے کارروائی کر رہا ہے۔ BRT کی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ تحقیقات ہیں وہ آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے BNT اور دیگر جو منصوبے تھے ان کے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ تو کل جو کچھ انہوں نے کیا تھا آج ان کے ساتھ خود ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مکافات عمل تھا، جو بویا وہ کاٹا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ ناظرین، ونس اگین بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے اور اگلا موضوع ہمارا یہ ہے انتہائی اہم، خیبر پختونخوا اسمبلی میں انتخابات کی تاریخ کا معاملہ۔ عدالت نے صوبائی حکومت، گورنر اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے سماعت 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ حضرت خان صاحب بتائیے گا، الیکشن انتخابات انتہائی اہم چیز جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں پچھلے 6-8 مہینے سے، کیا لگ رہا ہے آپ کو اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ آج پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل ڈویژن بینچ نے 2 ریٹ پٹیشن کی سماعت کی۔ ایک ریٹ پٹیشن مشتاق احمد غنی کی جانب سے دائر ہوئی اور دوسرا معظم بٹ ایڈوکیٹ۔ مشتاق غنی کی جانب سے جو ریٹ دائر ہوئی، اس میں یہ مطالبہ کیا، یہ استدعا کی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات نہیں ہو رہے۔ آرٹیکل 224 کے تحت 90 دنوں میں انتخابات ہونے تھے۔ آرٹیکل 105(3) کے تحت گورنر نے تاریخ دینی تھی، لیکن وہ نہ گورنر اپنی عینی ذمہ داری پورا کیا اور نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس پر ان کا جو وکیل تھا شمائل بٹ، انہوں نے کہا کہ یہ تو انتہائی اہم معاملہ ہے۔ لیکن آج ایک اور چیز میں بتا دوں کہ PTI کا جو پٹیشنر ہے مشتاق احمد غنی، جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ہے، اور PTI کے کوئی بھی کارکن، کوئی بھی پارٹی رہنما ہائی کورٹ میں موجود نہیں تھا، وہ گرفتاری کے خوف سے۔ پھر جو گورنر کا وکیل ہے، انہوں نے طارق آفریدی، جو پشاور ہائی کورٹ بار کے صدر، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جواب گورنر کی جانب سے جواب جمع کرائے، لیکن اس پہ اعتراض لگایا گیا کہ اس پہ اعتراض ہے کہ گورنر نے اس پہ سائن نہیں کیا، دستخط نہیں کیا۔ پھر وہ بار بار کہہ رہے تھے شمال کہ یہ اہم معاملہ ہے، اس کی سماعت۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کہ ہمارے پاس ججوں کی کمی ہے، لہٰذا اس کو 3 ہفتوں کے لیے 3 ہفتوں کے لیے پھر انہوں سے کہا، انہوں نے کہاں تو عدالت رات میں بھی لگ جاتی ہے اور کہاں 3 ہفتوں کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ شمال بٹ نے ایک چیز بتائی کہ سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ
سپریم کورٹ کے نظر میں یہ میرے خیال میں یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات اہم نہیں تھے، اس لیے ہم پر یہ معاملہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ شکیل فرمان صاحب، آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا معاملہ 3 ہفتے تک کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ ایک جانب تو رات کو عدالتیں لگ رہی ہیں اور دوسری طرف 15 منٹ میں پیشیاں بھی ہوئی ہیں اسی ملک میں، لیکن کیا اتنا ہی یہ غیر اہم معاملہ ہے جس پہ 3 ہفتے کے لیے التوا کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ 22 سے الیکشن کرائے، تو وہاں پہ جو ہے عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر کے پی اسمبلی کی ریٹ جو ہے یہاں پہ متعلقہ فورم پہ، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ متعلقہ فورم ہے تو پہلے آپ جو ہے وہاں پہ رابطہ کریں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اپنی کامیابی سمجھا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جلدی آئیں گے اور یہاں سے کوئی فیصلہ لے لیں گے، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو نظر ثانی جو ہے اپیل چل رہی ہے اس کا جائزہ لے رہی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے سپریم کورٹ اب کیا ڈیسیجن دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس نے کل کی کیس لگا ہے، تو یہ انتظار کرے کہ وہاں سے کوئی فیصلہ آئے تو پھر اس کو بیس بنا کے یا اس کو دیکھا جائے تو اس کے بعد جو ہے کوئی آرڈر جو ہے جاری کیا جائے۔ اگر ہم سپوز کریں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم جو ہے نہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے مانا ہے، نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مانا ہے، اگر ہم ایک مثال لے لیں اور ہم بالفرض یہ کہیں کہ پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہتا ہے کہ آپ 1 ماہ کے اندر خیبر پختونخوا میں الیکشن کروائیں، تو کیا خیبر پختونخوا حکومت اور جو ہے وفاقی حکومت کوئی الیکشن یہاں پہ کرائے گی؟ یہ تو یہی رونا رو رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس سیکیورٹی کے جو ہیں مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں، تو یہاں پہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پشاور ہائی کورٹ بھی جو ہے ایک دیکھ رہا ہے کہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا فیصلہ آتا ہے اور انتظار کر رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلے ہو رہا ہے۔ اگر یہ ڈیلے ہوا تو یہی ہوگا کہ کہیں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، اکتوبر کے بارے میں آواز آ رہا ہے کہ اکتوبر میں جو ہے الیکشن کرائے جائیں گے اور پورے پاکستان میں ایک جگہ پہ کرائے جائیں گے۔ جی ڈاکٹر محمد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیا اکتوبر میں الیکشنز جو ہیں وہ ممکن ہیں پاکستان میں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں جی، ہمارے تمام تر مسائل کا حل جمہوریت میں ہے، اور جمہوریت کو پنپنے میں صدیاں لگتی ہیں، اور یہ مسائل جو ہیں ان سے قوموں کو گزرنا پڑتا ہے۔ جلد یا بدیر ہمیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، لیکن یہ اگر 3 ہفتے کا جو ڈیلے ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ڈیلے ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن جیسے شکیل فرمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جلد ہو بھی جاتا ہے تو ہمارے پاس تو ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ وہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ مجھے تو میری ذاتی رائے میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اتنی جلدی جو ہے وہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، اور اس کو ہمیں جو ہے وہ دیگر تمام معاملات کے ساتھ جوڑ کر اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن جلد یا بدیر ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہے، راستہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ جی بہت شکریہ پروگرام میں ساتھ دینے کا۔ حضرت خان محمد صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کل عدم قرار دے دی جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس طرف حکومت نہیں جائے گی، جو گرفتاریوں لوگ جا رہے ہیں میرے خیال میں اس کو کل عدم قرار دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کل عدم قرار دے دی گئی تو اس سے وہ مطلب وفاق کو نقصان ہوگا، فیڈریشن کو نقصان ہوگا، سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوگا، بلکہ حکومت بدنام ہو جائے گی۔ لیکن میرے اس طرف لوگ جا رہے ہیں نا، تو پھر وہ اس پر پابندی لگانے کی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، پابندی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ جو پینلسٹ تھے ان میں حضرت خان محمد صاحب، اس کے علاوہ شکیل فرمان صاحب اور ڈاکٹر محمد تھے۔ آپ سب کا پروگرام میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پاکستان اس وقت تاریخ کے بدترین سیاسی اور معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ الیکشن کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔